बीमार कब हुई थी? ये था, बीमार हुई थी वो 2011 के 22 दिसंबर को, और ये सडन था। लोग मुझसे पूछते हैं ना, जैसे आपने पूछा कि क्या हुआ, अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो बीमार नहीं थी तो क्या आप मान लेंगी? शी वॉज नॉट एट ऑल सिक, कुछ ऐसा था ही नहीं। नवंबर से पहले मैं हज करने गई थी, मैं और कन्ना साहब, और उसके वहां घर में होने की वजह से उसके बलबूते पे गई थी कि ये भाइयों को देख लेगी, उनको पढ़ा लेगी, उनको कोई इशू नहीं होगा, यूनिफॉर्म और ये वो सब कुछ, उनका लंच सब कुछ देख लेगी, बिल लाने हैं, जो भी होना है, घर की जो रूटीन है, उसके सर पे मैं सब कुछ छोड़ के उसको सारा कुछ समझा के। अब आप देखें कि अगर खुदा ना खास, उसको 22 दिसंबर को एक फिट आया था सडन, जिसमें वो एक प्रोलॉन्ग कर गया, एपिलेप्टिक फिट था वो, कोई एपिलेक्सी, वो तो वैसे तो इतनी आप घर पे थी उस वक्त? मैं घर पे थी। हुआ ये था कि ये तकरीबन असर से मगरिब के दरमियान का टाइम था, तो वो मुझे कहती है कि मामा मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। और इससे पहले कभी उसने? एक दफा अनकॉन्शियस हुई थी स्कूल में, उन्होंने मुझे कॉल की। ये मुल्तान में? मुल्तान नहीं, ये हम लोग इस वक्त लाहौर आ चुके थे, ये लाहौर का वाक़या सुना रही हूँ। स्कूल वालों ने कॉल की कि अरफा गिर गई है। मैं बड़ी परेशान हुई, मैंने कहा खैर है, कैसे, क्या हुआ है? कहते नहीं परेशान ना हो, बच्चियां कभी नाश्ता नहीं करती, कुछ और वजह हो सकती है, तो शीज ओके। उसको लेके हॉस्पिटल गए, उसके सारे टेस्ट कराए, हम तो ज्यादा कॉन्शियस हो गए कि क्यों गिरी। अब सारे बाकी भी कहें कुछ नहीं होता, बच्ची है, कोई चक्कर आ गया होगा, हो जाता है कभी, एज भी कम हो जाता है, कोई वजह हो सकती है, शुगर लेवल डाउन हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन हमने उसका सिटी स्कैन, उसका सारा कुछ, उसके सारे टेस्ट, और आप यकीन करें कि हर चीज क्लियर थी। मुझे वहां से यकीन हो गया था इस स्टोरी का। जब अब आप सोचती हैं, उस वक्त नहीं पता था क्या हो रहा है, कि अल्लाह ताला ने चाहा ही ऐसे था। जब अरफा बीमार हुई थी, बीमार क्या कहूँ मैं उसको, दैट वाज एक सडन एक अटैक, उससे मतलब 2 घंटे पहले, हाँ, जैसे अब हम बात कर रहे हैं बैठे, इसी तरह बात कर रहे और 2 घंटे बाद अगर आपको पता चले कि जी ऐसे हो गया, तो कैसे यकीन करेंगे आप? शी वॉज लाफिंग, शी वॉज प्लेइंग, शी वॉज लाइक एंजॉइंग विद हर ब्रदर्स। एक कमरे में थे, सारे रहते थे, वो लोग एक फनी मूवी देख रहे थे। बल्कि मैंने एक दफा उनको कहा, बाबा सोए हुए हैं, पागल हो गए हो क्या, इतना ऊंचा ऊंचा हंस रहे हो, ऐसा बोलो। कहती मामा बड़ी फनी मूवी, आप भी आ जाए। मैंने कहा चुप करो, मैं वहां पे जाके आपके बाबा को देखती हूँ, आप लोग आस्ता हंसो। तो फिर मैं आई, उनकी मूवी खत्म होने वाली थी, खत्म हो गई। कहती मामा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। मैंने कहा अरफा टाइम बेटा बहुत गलत है, 4 से 5 मगरिब होने वाली है, अभी ना सो। कहती अच्छा मामा आप ऐसे करें ना, मगरिब से पहले प्लीज प्लीज मामा थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं ठीक है, चलो तुम लेट जाओ। मैंने कहती मगरिब से पहले मुझे उठा दें। मैंने कहा ठीक है। अब वो वहां रेस्ट करने लग गई, मैं दूसरे कमरे में चली गई। मैं थोड़ी देर बेड पे लेटी हूँ, मुझे थोड़ी सी ऐसे अनरेस्ट फील हुआ, बेचैनी हुई। मैंने कहा मैं सो ना जाऊं कहीं। अच्छा, मैं वहां से निकल के, अब जो डॉक्टर सबसे पहले जिनकी जरूरत पड़ी थी सीएमएच में, वो हमारे घर थे उस वक्त। अब अल्लाह ताला का देखे ना कि वो उस वक्त सिस्टम क्या चल रहा था, स्टोरी आप उसमें जाए ना, ओवरऑल थीम में, वो उस वक्त घर पे थे, अरफा के बाबा घर पे थे, मैं घर पे थी, अरफा के पास थी। मैं उठ के उस कमरे से अरफा के कमरे में आ गई। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला कि कहीं उसकी आंख ना खुल जाए। तो वो जाग रही थी, उसकी आदत थी, बहुत सारे टेडी बियर्स इधर उधर, मैं अक्सर उसको उठाते कहती थी अरफा मुझे तो समझ नहीं आती असल वाली अरफा कौन सी है, सारे तुम्हारे जैसे दिखते हैं। तो वो उसको शौक था। उनके दरमियान में वो लेटी हुई, मैंने कहा तकिए काफी सारे लिए हुए, फौरन मेरी आवाज सुन के ना कहती है मामा। मैंने कहा जी बेटा। तो मैंने कहा ये तुम सोई नहीं लड़की, तुम तो कह रही थी मैंने थोड़ी देर रेस्ट करना है। कहती नहीं थोड़े चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेटा अंकल हैं घर पे, मैं बताती हूँ उन्हें अभी। तो कहती है चले ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि अब मुझे ये था, उस वक्त मुझे नहीं लगा कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी की सूरत हाल पेश आ सकती है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा अच्छा चलो तुम थोड़ी देर रुको, यहाँ पे लेटो, मैं अंकल को बताती हूँ, मैं उनको बुलाती हूँ कमरे से। मेरे दिन में ये था कि कर्नल साहब, जो डॉक्टर कर्नल आबिद हुसैन उनका नाम है, तो पीडियाट्रिक सर्जन है, वो हार्ट की सर्जरी करते हैं बच्चों के। उन्होंने कहा था कि मुझे अब मगरिब के टाइम जब चाय के कप पर पकौड़े मैं आज खाऊंगा, उनको मेरे हाथ के बने पकौड़े अच्छे लगते थे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं बना के दूंगी।
اب عرفہ جب سو گئی میں نے کہا اچھا عرفہ آپ سوئی نہیں ہیں، چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں بھی انکل کو اٹھاتی ہوں، میں انہیں بتاتی ہوں کہ آپ کے چکر آ رہے ہیں۔ ابھی وہاں بیٹھی تھی، تھوڑی دیر بعد پھر کہتی ماما، میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہتی ماما اب ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا چلو شکر ہے، تم نے عرفہ ڈرا دیتی ہو، چلو شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ ابھی یہ بات کو میرا خیال ہے ہارڈلی آئی تھنک 1 یا 2 منٹ ہوئے ہوں گے، میں کمرے میں، مجھے اب تھوڑا سا یاد پڑتا ہے کہ شاید میں نماز عصر کی پڑھی تھی یا کچھ اس قسم کا کچھ تھا، تو مجھے سڈنلی لگا، وہ بیڈ پہ ہوتی تھی تو نیچے بچے جو دونوں نیچے ان کے نا میٹریسز پہ ہوتے تھے، میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے ایک دم ایسے کچھ موو کرتی چیز نظر آئی۔ میں نے کہا عرفہ کیا ہوا؟ خیر ہے، مجھے لگا جیسے کوئی مچھر مکھی ایک بچے کے منہ پہ بیٹھ جائے۔ میں قریب آئی تو سڈن دیکھا تو اس کو فٹ پڑ گیا تھا، وہاں پہ میں نے چیخنا شروع کر دیا، سارے بھاگے آئے، کرنل عابد بھی آ گئے، اس کے بابا بھی آ گئے، بھائی بھی اکٹھے ہو گئے، لائک وہ فٹ 1 منٹ میں مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ جب اس کو گھر سے لے کے جا رہے تھے تو تقریباً اس کو بھائی اس کے تھے اور اس کے بابا تھے، انہوں نے اس کو گاڑی میں ڈالا۔ She was unconscious that time. اور ایمرجنسی میں پہنچے تو جو ڈاکٹر گھر میں تھے بھائی، ان کی ضرورت سب سے پہلے پڑی تھی۔ انہوں نے اس کا CPR کیا۔ The first thing was done in hospital was CPR۔ اور کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے اس وقت، کچھ یاد ہی نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے کیا پتا CPR کیا ہوتا ہے۔ That was my first time to see that۔ وہاں پہ انہوں نے اس کا CPR کیا، اس کو تقریباً ان کو پتہ نہیں 30 منٹ 25 منٹ لگے، اس کے بعد انہوں نے تھمس اپ کیے، انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہو گیا۔ ہم سب خوش ہو گئے کہ ایمرجنسی ٹل گئی ہے، اس کو شفٹ کر دیا گیا ICU میں۔ ICU کی ایک اور کہانی تھی، آپ سوچ نہیں سکتی کہ وہاں پہ جب وہ اس کو داخل کرایا گیا تو دنیا کا کون سا انسان تھا جو وہاں نہیں آیا۔ میں ابھی بھی سوچتی ہوں، لوگ اتنی دنیا میں نے کبھی اکٹھے اپنی زندگی میں دیکھی ہی نہیں ہے۔ پھول دیتے تھے، کارڈز دیتے تھے، اور اس پاگل دل کا دیکھیں کہ میں ان کے کارڈ سنبھالتی تھی۔ میں نے کہا جب عرفہ اٹھے گی نا تو ان سب کو تھینک یو کی کال کرے گی۔ مجھے لگتا تھا کہ ان کو یہ خود تھینک یو بولے گی، اور اگر ایک بھی مس ہو گیا تو مجھ سے پوچھے گی کہ آپ نے کسی کا ان کا نمبر کیوں نہیں سیو کیا تھا، آپ کو نہیں پتا تھا۔ میں کٹسی کال دیتی ہوں۔ میں نے ان سب کے نمبر، ان سب کی ان لوگوں کے کارڈز اکٹھے کیے، ان کو سنبھالتی گئی، ان کی احتیاط کی۔ اس کی وہاں پہ سسٹر ہوتی تھی، میں اس سے ڈھیر باتیں کرتی تھی عرفہ سے، کبھی آنکھ نہیں کھولتی تھی۔ جس دن کی گھر سے گئی اس سے آنکھ نہیں کھولی۔ میں منتظر رہی کہ وہ لمحہ آئے گا، وہ مجھ سے بات کرے گی۔ مجھے ایک ہی چیز تھی میں نے جو نہیں سوچی، دیٹ واز کہ وہ کبھی اس کو کچھ ہو نہیں سکتا، اٹھے گی۔ میرا پورا یقین تھا اللہ پہ کہ وہ ضرور اٹھے گی، بات کرے گی میرے سے۔ اب وہاں پہ جب اس کی بیماری چل رہی تھی تو لوگ آتے گئے، دیکھتے گئے اس کو، مختلف دنیا کے ڈاکٹرز کا اس کے اوپر فوکس تھا، اس کی رپورٹس کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیا گیا۔ جو مسٹر بل گیٹس نے امریکہ سے اپنے ڈاکٹرز کی ٹیم بٹھائی ہوئی تھی، وہ لوگ یہ CMH میں تھی، عرفہ لاہور میں، یہاں کی جب مارننگ ان کی نائٹ ہوتی تھی تو ان کی مارننگ ہوتی تھی، تو تب ان کی آپس میں لائک ایکسچینج ہوتا تھا، اچھا کیا ہوا ہے، وہ اور ریفر کرتے تھے، یہ لوگ اور کرواتے تھے وہ ٹیسٹ کے، یہ کرا لیں وہ کرا لیں، تو وہ سارے ٹیسٹ اور وہ ہر چیز جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ انہوں نے اوکے کیا کہ جو ٹریٹمنٹ عرفہ کو یہاں مل رہی ہے وہ کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ مسٹر بل گیٹس نے اس کے لیے ایئر ایمبولینس کا بھی انتظام کر لیا۔ انہوں نے کہا اگر اس کو پورا ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ دبئی میں تھوڑی دیر کی بریک لے سکتی ہے، اس کو وہاں پہ ٹریٹ کیا جائے گا، اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ ہم اس کو 1-2 پیسز میں جرنی کو بریک کر کے اس کو پہنچائیں گے یہاں تک، امریکہ تک۔ کرنل ڈاکٹر عابد حسین جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں اس کو موو کرنے کا مشورہ نہیں دیتا۔ اب وہاں پہ کرسچنز جو تھے
روزہ رکھ کے آتے تھے اس کے لیے پرے کرنے کے لیے. کینیڈا، امریکہ کینڈل جلائی جا رہی ہیں اس کے لیے، گردواروں میں دعائیں ہو رہی ہیں، ہندوؤں کے انڈینز اتنے لوگ. اٹلی کا ایک ایسا ان کی جیل میں ایک ایسا شخص تھا جس کو آئی تھنک سزائے موت ہو چکی تھی. اس کے پاس صرف ایک کال کرنے کی اجازت اس کو رہ گئی تھی. اس نے بڑی مشکلوں سے کال کی. اس نے کہا کہ مجھے صرف ایک چوائس دی گئی تھی، یا میں اپنے گھر فون کر سکتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں نے عرفا کے پیرنٹس سے بات کرنی. آپ جذبہ دیکھیں لوگوں کا، پیار دیکھیں. یہ واحد شخصیت میں سمجھتی ہوں ایسی ہے کہ جس میں دنیا بھر سے پیار سمیٹا. کوئی ایسا انسان نہیں میں نے جس کی آنکھ میں اس کے لیے آنسو نہ دیکھا ہو. کوئی ایسا دل نہیں ہے جو میں نے اس کے لیے پیار سے دھڑکتا نہ دیکھا ہو. کوئی ایسی نسل، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو لوگ اس کے لیے پیار سے کنسرن نہیں تھے یا اپنے اپنے مذہب کے مطابق اس کے لیے دعا نہیں کر رہے تھے. اللہ نے پلان ایسا کیا تھا. وہاں پہ میں جب ایک لاسٹ تقریباً ڈے سمجھ لیں کہ آئی سی یو میں جب تھا، تو میں نے اس کو یہی کہتی تھی، میں باتیں تو بہت کرتی تھی. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا عرفا، میں نے کہا بیٹا آپ کی ماما کو بہت ڈر لگتا ہے یہاں پہ. میں نے کہا بیٹا یہ بہت ڈینجرس جگہ ہے، چلو چلتے ہیں یہاں سے. کاش میری بہن نے نہ کہا ہوتا. دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم. مجھے گھر سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ وہ چھوٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں، اب گھر واپس آئیں. اب جب میں وہاں پہ تھی، میں ایک دفعہ میں چاہ رہی تھی یا اللہ کو بہانہ بن جائے، میرا دل نہیں مان رہا، میں نہیں جانا چاہتی. مجھے اس کا بھی ڈر تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے. میں نے پاس کھڑے ہو کے اس کو دیکھا، آیت الکرسی پڑھی، پھونک ماری، اس کو اللہ کے سپرد کیا. میں نے کہا بیٹا بیبی ماما جائیں، ماما پھر آئیں گے اللہ کے سپرد. میں گئی ہوں واپس، مجھے نہیں یاد، مجھے دیکھنے والوں نے جو بتایا میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں. میں مین گیٹ تک گئی، پھر میں واپس آئی. میں نے کہا نہیں، ایسا کرتی ہوں میں تھوڑی لیٹ چلی جاؤں گی، اور لیٹ چلی جاؤں گی، صبح چلی جاؤں گی، آپ اس کو جگائے رکھیں، اس کو نہ سوئے. لیکن نہیں، 2-3 دفعہ ایسا ہوا، انہوں نے مجھے فورسفلی وہاں سے کہا کہ نہیں، فوگ ہے باہر بہت زیادہ، آپ کو جانا ہے، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں وہاں سے نکلی ہوں. میں عرفا کو اب بھی میں اتنا اس کے لیے، میرا جب دل تڑپتا ہے، جب میں روتی ہوں، پھر میں اس کو کہتی ہوں کاش عرفا تم اتنی اوبیڈینٹ نہ ہوتی، کاش میں نے تمہیں اتنی بھی تابعداری کرنے نہ سکھائی ہوتی، کہ آپ نے کیوں میری وہ بات مانی. دیٹ واز دا ریئلی لاسٹ ڈے کہ اس نے کہا میری ماما کو ڈر لگتا ہے تو ہم چلتے ہیں یہاں سے. وہاں جب گھر پہنچی ہوں تو ہاسپٹل سے ایک فون کیا. میری نند ڈاکٹر ہیں، ان کا نجمہ، ان کا نام ڈاکٹر نجمہ، ان کے ہسبینڈ تھے. ان کو فون آیا ڈاکٹر سہیل کو کہ آپ ہاسپٹل سی ایم ایچ پہنچے. میرے کان تو کھڑے تھے کہ کیا وجہ ہے. میں نے ان کا چہرہ میں فیس ریڈنگ بہت کرتی تھی. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کیا ہوا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے نہیں کچھ نہیں ہے، دبئی سے کچھ ڈاکٹرز آئے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ جائیں. میں مطلب ان کو دیکھتی رہی کہ ان کی کوئی ایسی بات یا کچھ ایسا کوئی اس قسم کی اب نارمیلٹی تو نہیں ہے کہ جو مجھے تھوڑی سی فیل ہو، کچھ چھپا رہے ہیں، کچھ چھپا تو نہیں رہے. اچھا ایسا ہے کہ وہ بڑے نارمل بہیو کر رہے تھے. میں نے کہا میں چلوں آپ کے ساتھ. کہتے ہیں نہیں بھابھی آپ پریشان نہ ہو، آپ رہیں گھر پہ، کچھ بھی نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں. میں نے غور سے دیکھا، ڈیپ دیکھا، ان کی آنکھوں میں دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. میں نے ان کو کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے. میں گھر پہ ابھی ایک مجھے آئے آدھا ہی گھنٹہ، ہارڈلی وہی سفر ہی تھا جو میں گزار کے آئی ہوں. اس کے فوراً بعد تو بریکنگ نیوز ٹی وی میں مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کیا کہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یقین کریں کہ مجھے اس کے بعد کچھ یاد نہیں. کیا ہوا، میں کیسے اس کے پاس گئی، کس طریقے سے وہ میرے سامنے آئی. میں روز جب باہر سی ایم ایس جاتی تھی، مجھے کیسے فیلنگ آتی تھی، ایسے جیسے رستہ ایک قدم سے اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا. ڈاکٹرز مجھے لگتے تھے موت کے فرشتے ہیں، میں جاؤں گی پتہ نہیں مجھے یہ کیا خبر سنائیں گے. دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میری سانسیں اس کو لگ جائے، یا اللہ میرا دل لگ جائے اس کو، یہ اٹھ کے بیٹھ جائے، یہ زندگی جیے، مجھے نہیں ضرورت
اس کو ضرورت ہے, اس نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, اس نے اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے, اس کو چاہیے. جس دن لاسٹ ڈیٹ گئی ہوں وہاں پہ ایک تابوت تھا, وہاں تو میری بیٹی ہے ہی نہیں تھی. اس کو میں نے جب ٹچ کیا تو اتنا لائک وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی کہ مجھے لگا اس کو سردی لگ رہی ہے. میں نے اپنی چادر میں کہا اس کو سردی لگ رہی ہے, اس کو ڈھکو, اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے. وہ سب نے مجھے کہا نہیں ٹھنڈ نہیں لگ رہی, ٹھیک ہے, شی از اوکے, شی از فائن. مجھے نہیں پتا اس کے بعد ہم کہاں گئے, ہم کیسے گئے, کہاں پہ مٹی تلے اس کو. اگلے دن میرے ڈریم میں آئی. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا عرفا تم سے میں اتنی باتیں کرتی تھی بیٹا, تمہیں پتہ چلتا تھا؟ فوراً ہی جیسے وہ شرارتی بچہ بن کے نا کہتی ہے ہاں تو میں آئیز بلنک کر کے آپ کو بتاتی تو تھی, میں سن رہی ہوں. میں نے کہا اچھا تمہیں کیا فیل ہوتا تھا؟ کہتی ہے ماما آپ کی باتیں سن کے نا میری بڑی ہوپ بنتی تھی.